गलतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 13 और 14। गलतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 13 और 14। यहाँ पर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। पौलुस रसूल ने इस खत के अंदर गलतियों की कलीसिया का फोकस इस बात की तरफ करवाया है कि कोई भी शख्स जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो अपने उस ईमान के वसीला से जो खुदा यीशु मसीह पर है, वो खुदा के हजूर में मकबूल ठहरता है। और दूसरी खास बात जिसका जिक्र पौलुस ने किया कि अब्राहम की बरकत। अब्राहम की जिंदगी पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि अब्राहम एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने एक ऐसी हालत में से बुलाया जब वो गैर मबूदों की परस्तिश करता था। ये और इसका बाप गैर मबूदों की परस्तिश करते थे, ये कसदी कौम से थे, और खुदा एक दिन इस पर जाहिर हुआ। अमाल की किताब उसके 7वें बाब में लिखा है कि खुदा हमारे बाप अब्राहम पर मेसोपोटामिया में जाहिर हुआ और उसने उससे कलाम किया कि तू अपने बाप के घराने से निकल जा और उस मुल्क पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने भी मुल्क दिखाया नहीं है, लेकिन हुक्म कर दिया है कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इन फ्यूचर खुदा ये दिखाने वाला था। और दूसरी बार खुदा ने फिर इसी शख्स से कलाम किया कि अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल जा। और ये शख्स बाइबल मुकद्दस में इसका बहुत ज्यादा हमें जिक्र मिलता है और ये शख्स ईमानदारों का बाप कहलाता है। इससे पहले भी ईमानदार गुजरे हैं, लेकिन इस शख्स को ये शर्फ हासिल हुआ है कि ये ईमानदारों का बाप कहलाए, क्योंकि इसने नाउमीदी की हालत के अंदर, जब ये खुद और इसका बाप गैर मबूदों की परस्तिश कर रहे थे, जब इसने खुदा के कलाम को पाया तो इसने उस कलाम को कबूल कर लिया और ईमान से कर लिया। आइए पैदाइश की किताब में देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, जिस बरकत का पौलुस ने यहाँ पर जिक्र किया, उस बरकत पर कुछ देर के लिए हम गौर करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा ने इस शख्स से कलाम कर दिया कि तू अपने नातेदारों से, अपने वतन से और अपने बाप के घर से निकलकर एक ऐसे मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब इस शख्स के पास ये ऑप्शन है कि ये खुदा के कलाम को कबूल करे या रद्द कर दे। कोई भी शख्स जिसको खुदा का कलाम मिलता है उसके पास ये ऑप्शन होती है। खुदा ने जब आदम से कलाम किया और उससे कहा कि जो बाग के बीच में दरख्त है तूने उसका फल नहीं खाना, लेकिन उसके पास भी ये ऑप्शन थी, क्योंकि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर बनाया था, लेकिन उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और इब्लीस हवा के पास आ गया शाम की सूरत में, और उसने एक ऐसी शक्ल हवा को दिखाई और उसने हवा को बहकाया कि तुम खुदा की मानिद हो जाओगे, नेकोबद में पहचान करने के लिए खुदा की मानिद हो जाओगे, जबकि वो ऑलरेडी खुदा की मानिद थे। इब्लीस ने जो चीज उन पर जाहिर की वो ये थी कि तुम अभी तो महकूम हो, लेकिन इस फल को खाने के बाद तुम हाकिम बन जाओगे, जबकि वो पहले ही से हाकिम थे। खुदा ने लिखा है कि उन्हें इख्तियार बख्शा था, वो जमीन पर खुदा के रिप्रेजेंटेटिव थे, खुदा ने इस जमीन पर उन्हें इख्तियार बख्शा था। इब्लीस आज भी ईमानदारों के अंदर जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं उनके अंदर इस बात को, इस ख्याल को लेकर आता है कि खुदा का हुक्म जो है, खुदा का कलाम जो है, वो तुम्हें गुलामी की तरफ लेकर जा रहा है, तुम्हें इससे आजाद होने की जरूरत है, तुम्हें इख्तियार की तरफ जाने की जरूरत है, तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की जरूरत है, तुम्हें खुदा के जुए से निकलना है। और खुदा ने जब आदम और हवा को बाग में रखा था तो खुदा ने उस बाग को बरकत से मालामाल किया था। आदम को और हवा को जिस चीज की जरूरत थी, हर एक चीज उस बाग में मौजूद थी, और वो बाग जो था बरकत से लबरेज था। लेकिन जब गुनाह आया, उन्होंने गुनाह किया, तो वो उस बाग से निकाल दिए गए, वो बरकत से निकाल दिए गए। इब्लीस क्या करता है, जब हम खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं तो इब्लीस जो ख्याल हमारे दिल में डालता है कि हमें आजादी की जरूरत है, हमें अपनी मर्जी करनी चाहिए, यही आजादी है, जबकि ये आजादी नहीं है, हकीकत में ये गुनाह की गुलामी है जिसकी तरफ इब्लीस हमें लेकर बढ़ता है। तो एक ऑप्शन इस शख्स के पास भी थी, अब्राहम के पास भी, कि ये खुदा के कलाम को कबूल करे या रद्द कर दे, लेकिन इस शख्स ने इस कलाम को कबूल कर लिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुद ही का इनकार करे। खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए किसी भी शख्स को इस जमीन पर कीमत अदा करनी होगी। और यीशु मसीह ने कहा था कि एक शख्स को, एक सौदागर को एक मोती मिला
اور اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اس موتی کو خرید لیا. سب کچھ بیچ دیا اس نے جو کچھ اس کا تھا, کیونکہ اس کو اس کی قیمت کا اندازہ تھا. اس شخص کو جب خدا کا کلام ملا ہے, خدا اس پر ظاہر ہوا ہے, تو اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں اس معاشرے کو, اس تمام بدو باش کو جس میں بچپن سے پلا بڑا ہوں, اپنے باپ کے گھر کو کیوں نہ چھوڑوں, بلکہ اس نے اس کا ارادہ کر لیا اس دن کہ خدا نے جب میرے ساتھ کلام کر لیا ہے تو میں اس پر کھڑا ہوں گا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے خدا کے کلام کا یقین کر لیا اور خدا کی ذات کا یقین کر لیا کہ جن معبودوں کی پرستش میرے باپ دادا کرتے تھے وہ خدا نہیں ہے, حقیقت میں خدا یہی ہے. پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اس کے اس ایکٹ کو راست بازی گنا. خدا نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا اس زمین پر کہ یہ شخص راست باز ہے. خدا نے اسے راست باز کنسیڈر کر لیا اور اس زمین پر یہ شخص ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے. ایمانداروں کا باپ ہے یہ, اور جتنے ایماندار ہیں وہ سب ایمان کے وسیلہ سے اس کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں. جو شخص خدا میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے خدا اس کو اپنی راست بازی بخش دیتا ہے. خدا کا منصوبہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس زمین پر یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والے شخص کو یسوع مسیح کی پاکیزگی بخشے, یسوع مسیح کی راست بازی بخشے. یہی خدا کا معیار ہے. خدا اس سے کم پر کمپرومائز نہیں کرتا. یہی خدا کا معیار ہے, اور خدا اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے یہی توقع کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لائے, وہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے, تاکہ وہ اس راست بازی کو جو یسوع مسیح میں ہے اس کو پالے. آدم اور حوا نے جب گناہ کر دیا تو انہیں احساس ہوا تھا کہ ہم ننگے ہیں, لیکن پولوس غلطیوں کے خط میں کہتا ہے کہ انہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے. خدا ہماری برہنگی کو مسیح کی پاکیزگی سے ڈھانکتا ہے, مسیح کی راست بازی سے ڈھانکتا ہے. اور اس زمین پر سب سے بڑی برکت کسی بھی شخص کے لیے یہ ہے کہ اسے مسیح کی پاکیزگی مل جائے, کیونکہ یہی خدا کا معیار ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز اس زمین پر قائم رہیں گے, اور جو شریر ہیں وہ اس زمین سے اکھاڑ ڈالے جائیں گے. اور راست باز وہ شخص ہیں جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں, جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جو خدا کے اس الہی منصوبے پر جو صلیب پر ظاہر ہوا اس کو قبول کر لیتے ہیں. خدا اس زمین پر اس بات کا ان کے لیے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ شخص راست باز ہے, یہ شخص میرا بیٹا ہے. صلیب اس زمین پر چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ یسوع کے کفارے کو قبول کرو تاکہ خدا کی پاکیزگی تمہیں نصیب ہو. سو اس شخص نے خدا کی پاکیزگی کو پا لیا جب اس نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا. تو لکھا ہے کہ تو باعث سے برکت ہوگا. اور جب ہم پیدائش کی کتاب کو آگے پڑھتے ہیں اور اس کی نسل پر غور کرتے ہیں, اس کے بعد اسحاق پیدا ہوا, پھر یعقوب پیدا ہوا, اور یعقوب کے 12 بیٹے پیدا ہوئے, اور ان 12 جو بیٹے تھے وہ بعد میں 12 قبیلے کہلائے. تو اسرائیل کی زندگی کے اندر, اسرائیل کی ساری نسل کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے, تو جتنے ایماندار ہیں ان ایمانداروں کی زندگی کے اندر خدا نے ان کے حالات کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا. خدا آج بھی ایمانداروں کے حالات کے وسیلہ سے, ایمانداروں کی زندگی کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو, اپنی رحمت کو اور اپنی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے. اور اس شخص کی زندگی میں بھی خدا نے ایسا ہی کیا. اسرائیل کی جب ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ایک بڑی عجیب قوم ہے یہ. جب یہ مصر میں چلے جاتے ہیں تو خدا اس قوم کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے عجیب طور سے. پورے مصر کے اندر آگ اور گندک نازل ہو رہی ہے, لیکن اس علاقے میں جو جشن کا علاقہ تھا جس میں بنی اسرائیل تھے اس پہ کوئی آفت نہیں آ رہی, کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا تھا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا. وہ برکت ہی تھی جس کے سائے تلے یہ ساری قوم آگے بڑھ رہی تھی. اس برکت کے وسیلہ سے خدا نے اس کی ساری نسل کو پروٹیکٹ کیا, اس کی ساری نسل کو بحال کیا, اور اس کی ساری نسل کو اپنی محافظت بخشی. بنی اسرائیل کو خدا نے عجیب طور سے قوموں پر ظاہر کر دیا, اور ان قوموں کے درمیان وہ قوم ایک نشان ہے. خدا اس قوم کے آگے چل رہا ہے. جب یہ مصر سے نکلے تو خدا کی صورت میں ان کے آگے چل رہا ہے. مصر کے پلوٹے مارے جا رہے ہیں, لیکن خدا نے اس قوم پر خون کی چھاپ کی تاکہ یہ قوم الگ دکھائی دے. خدا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تاکہ اس کے پلوٹے زندہ رہیں, اور دنیا اور اس دور کے تمام لوگ یہ جان لیں کہ خدا ان کے درمیان میں رہتا ہے. خدا کا کسی قوم کے درمیان میں, کسی امت کے درمیان میں, کسی گھرانے اور قبیلے اور ملک کے درمیان میں رہنا ہی سب سے بڑی برکت ہے. اور یہ کسی بھی شخص کو اور کسی بھی قوم کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اس کو مسیح کی پاکیزگی مل جاتی ہے, اور مسیح کی پاکیزگی ایمان ہی کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور لکھا ہے کہ ارد گرد کی قوموں پر اسرائیل کا خوف چھا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ چلتا تھا. جب ہم آگے جاتے ہیں داؤد کے دور میں, تو داؤد کو بھی خدا یہ بات کہتا ہے کہ جب تو اپنے آگے پتوں پر چلنے سرسراہٹ کی آواز سن لے تو جان لینا کہ میں تیرے آگے چلتا ہوں. یہ برکت تھی کہ خدا خود ان کے درمیان میں موجود ہے.
خدا راستبازوں کے درمیان میں خود موجود ہوتا ہے، خدا ان کے آگے چلتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کر کر ارد گرد کی تمام قوموں پر، زمین پر کے سب رہنے والوں کو پر یہ ظاہر کر دے کہ یہ بابرکت لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، کیونکہ میں ان کے درمیان میں بستا ہوں۔ اور یہی کچھ خدا آج کی کلیسیا سے، آج اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے توقع کرتا ہے کہ وہ مسیح پر ایمان رکھے تاکہ خدا اپنی پوری قدرت ان کے درمیان میں ظاہر کرے، اور یہ بات دنیا کے لیے آج نشان ہو۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی راست بازی پر اور اپنے نیک کاموں پر تکیہ کریں، اور نیک کام اسی لیے کریں تاکہ ہم خدا کو پسند آ جائیں۔ ہم اپنے نیک کاموں سے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ خدا کو جو چیز سیٹسفائی کر سکتی ہے وہ صرف مسیح یسوع کا خون ہے، اور جب وہ کسی بھی شخص پر آ جاتا ہے تو خدا اس شخص سے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کو مسیح کی پاکیزگی سے نواز دیتا ہے۔ اور اس شخص کے ساتھ بھی خدا نے ایسا ہی کیا۔ اور دوسری بات جو خدا نے اسے کہی کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی نسل مسیح تھا۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے تو بنی اسرائیل کو چنا ہے برکت دینے کے لیے، خدا نے بنی اسرائیل کو چنا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ دنیا پر اپنی قدرت کو، اپنی راست بازی کو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ تو خدا کیسے دوسری قوموں کو برکت دے گا؟ خدا نے خود زبوروں میں کہا کہ پرستش صرف راست بازوں کو زیب ہے۔ 100 زبور میں ہم گاتے ہیں کہ سب زمین کے لوگ کو تعریف کرو رب دی، سب اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ اور پھر زبور ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ قومیں تیرے حضور آ کر سجدہ کریں گی اور تیرے نام کا خوف مانیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو میرے حضور میں آئے ضروری ہے کہ وہ راست باز ہو، پھر وہ میری پرستش کرے۔ خدا نے اس بات کا اعلان اور اس بات کا انتظام بھی خود ہی کیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ آدمیوں سے تو ممکن نہیں ہے، خدا کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا انسان سے ممکن نہیں ہے، خدا کی پاکیزگی تک کو پا لینا، خدا کی پاکیزگی تک پہنچ جانا اس زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایمان سے ممکن ہے اور یہ خدا سے ممکن ہے۔ خدا نے خود ہی یہ اعلان کیا اور یہ انتظام کیا اور مسیح یسوع کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس کے کفارے پر ایمان لائے خدا اس کو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ابراہیم کی اس برکت میں شامل کر دے۔ یہی ہم نے پڑھا کہ مسیح جو لعنتی بنا، مسیح نے صلیبی دکھ کو اسی لیے برداشت کیا، مسیح نے اس ساری لعنت کو خود برداشت کر لیا اور اس لعنت کو خود اٹھا لیا تاکہ وہ لعنت ہم پہ سے ہٹا لی جائے اور ہم اس برکت میں کنیکٹ کر دیے جائیں، ہم اس برکت میں شامل کر دیے جائیں جس میں دنیا شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ہندو یا سکھ تھے، تو ہمارے باپ دادا نے جب مسیح کے اس کفارے کو قبول کیا تو کفارے کو قبول کرنے ہی کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق بخشا گیا کہ ابراہیم کی ساری برکت ہمیں بخشی جائے، اور جب ہم اس کفارے کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں اس زمین پر راست باز ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور جو لوگ راست باز ہیں خدا ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری خود لیتا ہے، ان کی ہر ایک پریشانی کو خود حل کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، ان کے درمیان میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں، اور یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی ہر ایک چیز کا خیال رکھے۔ اور جب کوئی بھی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے ہر ایک مسئلے کو پورا کرتا ہے۔ وہ گھر میں آتا بھی مبارک ہے، وہ گھر سے جاتا بھی مبارک ہے، وہ دفتر میں بیٹھا بھی مبارک ہے، وہ دفتر میں بیٹھا بھی باعث برکت ہے، کیونکہ وہ مسیح کی راست بازی سے ملبس کیا گیا ہے۔ اور مسیح کی راست بازی کو پا لینا ہی اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو ہمیں ایمان سے ملتی ہے۔ اور خدا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب مسیح کی راست بازی کو قبول کریں۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں ہم آسمانی برکات میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس زمین پر سروائیو کریں گے۔ حالات اور ارد گرد کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے عزیزو اس بات کا یقین کر لیں کہ جتنوں کو خدا نے مسیح یسوع میں شامل کیا ہے اس کو خدا نے آسمانی تمام برکات میں شامل کیا ہے۔ آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے، آسمان کے اگر انوائرمنٹ پر ہم غور کریں تو وہاں پہ اطمینان ہے، نہ وہاں پہ بیماری نظر آتی ہے، نہ وہاں پہ ٹینشن نظر آتی ہے، بلکہ وہاں پہ تو ہمیں خدا کا جلال دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ فرشتے ورشپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آسمان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے بائبل مقدس میں کہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں۔ خدا کا لیول یہ ہے کہ آسمان پر خدا نے ایمانداروں کے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں، تو زمین پر رہنے والے ایمانداروں کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ آسمان کی ساری برکات وہ ایمان سے قبول کر لیں۔ کوئی بھی چیز جب ایمانداروں کو دکھائی نہیں دیتی تو ایمان سے اس کو قبول کر لینا، ایمان سے
اس کا یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ جیسے اس شخص سے خدا نے کہا تھا کہ میں وہ ملک جس کو میں تجھے دکھاؤں گا تو اس میں چلا جا، اس کو دکھائی نہیں دیا تھا وہ، لیکن اس نے قبول کر لیا تھا اس بات کو کہ یہ خدا جو مجھ پہ ظاہر ہوا ہے حقیقت میں یہی خدا ہے اور یہی مجھے نجات دے سکتا ہے۔ اور ابراہیم کو خدا یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے اور یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے بتایا گیا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ آج میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، اور انجیل کے پیغام کے وسیلہ سے خدا اس زمین کی ہر ایک قوم کو برکت بخشتا ہے، ہر ایک قوم کو رہائی دیتا ہے، ہر ایک شخص کو شفا دیتا ہے، ہر ایک شخص کو بحال کرتا ہے، کیونکہ انجیل ہی خوشخبری ہے، انجیل ہی خدا کے ساتھ صلح کا اعلان ہے، انجیل ہی برکت میں جڑ دیے جانے کا اعلان ہے، انجیل ہی برکت میں کنیکٹ کر دیے جانے کا اعلان ہے، انجیل ہی خدا میں شامل کر دیے جانے کا پیغام ہے۔ اور جو شخص اس زمین پر انجیل کے پیغام کو قبول کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی برکت کو قبول کرتا ہے۔ بغیر انجیل کے کلام کو قبول کیے کوئی بھی شخص اس زمین پر برکت نہیں پا سکتا۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت سکسیس ہو سکتی ہے، لوگ اسے جانتے ہوں گے، لیکن اگر اس زمین پر کسی شخص کے پاس یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے مکاشفہ نہیں ہے، کسی شخص کو پر خدا نے یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت کو ظاہر نہیں کیا اور اس نے اپنی زندگی میں صلیب کی قدرت کو قبول نہیں کیا، تو وہ شخص اس زمین پر کبھی بھی برکت کا مستحق نہیں ہے۔ برکت صرف ایمانداروں کے لیے ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا اس زمین پر ایمانداروں کو قائم کرے گا۔ ایمانداروں کے لیے خدا نے مسیح میں سب کچھ بخشا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز کی جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ مسیح میں موجود ہے۔ جو کچھ ہم پانا چاہتے ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے خدا نے ہمیں مسیح میں بخشا ہے۔ قرآن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، تو جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ مسیح میں رہ کر ملتا ہے۔ نہ مسیح سے جدا ہو کر ہم خدا کے لیے پھل لا سکتے ہیں، نہ مسیح سے جدا ہو کر ہم خدا میں قائم رہ سکتے ہیں۔ خدا میں ترقی ہماری اسی وقت ہی رک جاتی ہے جب ہم خدا کے قریب جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم خدا سے دور ہوتے ہیں ہماری ترقی اسی وقت رک جاتی ہے۔ لیکن خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع کو روز بروز جانتے چلے جائیں۔ وہ بیٹا یسوع جو صلیب پر قربان ہوا، جس کا کفارہ صلیب پر دیا گیا، ہمیں جو کچھ اس میں بخشا گیا ہے، وہ آسمانی تمام برکات جو خدا نے مسیح میں ہمیں بخشی ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان تمام برکات کو ایمان سے اس زمین پر پالیں، اور ان تمام برکات کا ڈیمونسٹریشن جو ہے خدا ایمانداروں کو اس زمین پر دکھاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا بنی اسرائیل کے آگے آگ کی صورت میں چلتا تھا، لیکن ایمانداروں کے درمیان میں اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا پرانے عہد میں تو آگ کی صورت میں ان کے آگے چلتا تھا، لیکن اعمال کی کتاب میں ایمانداروں کے اوپر وہ آگ کے شعلہ کی سی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ یعنی زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے جو انجیل کو قبول کرتا ہے خدا کی برکت اور خدا کا روح موجود ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو انجیل کو قبول کرتا ہے خدا کی قدرت کا اور خدا کے جلال کا تجربہ اس زمین پر وہ کرے۔ اور کلیسیا کے درمیان میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، انجیل کو قبول کرنے والے گھرانوں کے اندر، امتوں کے اندر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے انجیل کی بحالی کو قبول کرتا ہے۔ بحالی انجیل کے وسیلہ سے آتی ہے، انجیل کے پیغام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے آتی ہے، اور بغیر انجیل کے پیغام کو قبول کیے کچھ نہیں ملتا۔ اور جب پولس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ابراہیم کی برکت میں شامل کیے گئے ہیں، اور وہ بھی ہم مسیح کے وسیلہ سے شامل کیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا تو غیر قوم سے تھے، ہمارا تو اس برکت میں کوئی حصہ بخرا نہیں تھا، لیکن جب ہم مسیح میں شامل کر دیے گئے ہیں تو ہمارا کنیکشن ابراہیم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ لکھا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ہمیں خدا ایمانداروں کو بابرکت لوگ کہتا ہے اس زمین پر، اور ابراہیم کی برکت کی جو منزل ہے، ابراہیم کی برکت کی جو ڈیسٹینیشن ہے، وہ زمین پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ آسمان پر ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس زمین پر رہتے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ان کی نظریں ایک ایسے یروشلم پر تھی جو آسمانی تھا۔ میرے اندر زمینی یروشلم کو لے کر ہم سب کے اندر بڑی عقیدت ہے، لیکن کچھ دن پہلے میں نے جب اس بات کو پڑھا، غلطیوں کے خط کے اندر ہی ہے، یہ 4 باب کے اندر میں پڑھتا ہوں اس کو آپ کے لیے 25ویں آیت کے اندر، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، لیکن عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہ ہماری ماں ہے۔ یعنی ہمیں جس یروشلم کی طرف اپنی نگاہیں لگانی ہے وہ آسمانی ہے، اور ابراہیم کی برکت کی ڈیسٹینیشن بھی یہی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ میں نے ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا ہے وہ ابدی عہد ہے، اور مسیح میں جب ہم اس عہد میں شامل کیے گئے ہیں تو خدا کی ایمانداروں کے لیے اس زمین پر مرضی یہ ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمانی یروشلم کی طرف لگائیں، کہ خدا ایک روز ہمیں اس یروشلم میں لے کر جائے گا جہاں پر اطمینان ہے،
جہاں پر تسلی ہے، جہاں پر نہ ماتم ہے نہ دکھ ہے۔ اس زمین پر زندگی گزارنا بڑا عجیب ہے اور بڑا مشکل ہے۔ لائف جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ زمین پر رہتے ہوئے انسانوں کو اور ایمانداروں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس زمین پر، اور 42 زبور کے اندر ہم بنی کورا کا جو زبور ہے اس کے اندر ایک عجیب خواہش میں اس شخص کی دیکھتا ہوں، اور میں حیران رہ گیا اس شخص کی اس خواہش کو دیکھ کر۔ وہ کہتا ہے میں کب جا کر تیرے حضور میں حاضر ہوں گا۔ آسمان کی بات کر رہا ہے، زمین کی چیزوں کے لیے اس کے اندر لذت ہی ختم ہو گئی۔ اس کے اندر یہ جستجو ہے کہ میں کب جا کر خدا کے حضور میں حاضر ہوں گا، اور وہاں جا کر اس کی پرستش کروں گا، وہاں پہ جا کر اس کے جلال کو دیکھوں گا، وہاں جا کر اس کی حمد کروں گا۔ میں کب جا کر تیرے حضور حاضر ہوں گا۔ میری جان گری جاتی ہے، میری روح اندر ہی اندر بے چین ہے، میں کب جا کر تیرے حضور حاضر ہوں گا۔ میرے عزیزو، ابراہیم کی برکت تو یہی ہے کہ خدا ہمیں آسمانی یروشلم میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا کی چیزوں سے اور اس دنیا کی تمام خواہشات سے، دنیا کی چکا چوند سے ہمیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ خدا ایمانداروں سے جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، خدا ان کے لیے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ان کی نگاہیں آسمانی یروشلم کی طرف ہی لگی رہیں، کیونکہ ہمیں جانا تو آخر اسی میں ہی ہے۔ زمین پر ہماری لائف بہت عجیب ہے، پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار ہے، لیکن اس بات کا یقین کریں کہ مسیح میں ہم آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں، اور ہم ایک روز خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور خدا اپنے اس عہد کو اور اپنی اس برکت کو اس روز پورے طور پہ ظاہر کر دے گا جب ہم خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، کہ اس برکت کا جلال کیا ہی عجیب ہے۔ ایک آیت پڑھیں گے رومیو کے خط میں سے اور اس بات کو ختم کریں گے۔ رومیو کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس واسطے کہ اس نے خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر، اس واسطے کہ اس میں، کس میں؟ مسیح میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے مسیح کی پاکیزگی ہمیں ایمان کے وسیلہ سے بخشی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ ایمان جو مسیح میں ہمیں بخشا گیا ہے، وہ جس کے وسیلہ سے ہم نے مسیح کی راست بازی کو قبول کیا ہے، اس ایمان کے وسیلہ سے اس ایمان کو پالیں، اس ایمان میں آگے بڑھیں جس کے وسیلہ سے زمین پر عجیب نشانات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک سپر نیچرل ایمان۔ خدا چاہتا ہے کہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہم اس ایمان تک کا سفر طے کریں۔ آئیے میرے عزیزو، جب خدا کی راست بازوں کے لیے یہی مرضی ہے تو ہم اسی کے لیے اپنا دل لگائیں، تاکہ خدا ہمارے درمیان میں اس برکت کو جو ابراہیم کی برکت ہے، جس میں مسیح میں ہم شامل کیے گئے ہیں، ہمارے درمیان میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں اور ہمارے ملک میں اور اس تمام روئے زمین پر اس کو ظاہر کر دے، تاکہ خدا کا نام ہمارے درمیان میں جلال پائے۔